अस्सलाम वालेकुम कहानी को लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। हालिम की नई किस्त में खुश आमदीद। आज हम नया बाब शुरू करेंगे जिसका नाम है मलकाए बद। आइए चलते हैं, अब हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। उसने देखा अपने जहन के पर्दे पे एक अजीब मंजर जिसमें वो खुद भी था। नीम तारीख काल कोठरी में ठंडे फर्श पे बैठा, उसके जिस्म के अंग अंग में दर्द उठ रहा था। कनपटी से बहते खून की नमी गर्दन पे महसूस होती थी। सामने वो दो जानों बैठी थी, सुनहरे उलझे उलझे बालों की कस के पोनी बनाए, मलक जैसा सियाह कुर्ता पजामा पहने वो सर झुकाए उसके हाथ पे मरहम लगा रही थी। गरम जख्म पे ठंडा मरहम उसे अंदर तक जलाए दे रहा था। यकायक लड़की ने आंखें उठाई, दोनों की नजरें मिली और वो मबहूत रह गया। वो इस लड़की को पहचानता था। तालिया मुराद करंट खा के सीधी हुई और अपने सर पे खड़ी दातिन को बेयकीनी से देखा। आरियाना फाते की बेटी नहीं थी? दातिन ने गर्दन दाएं बाएं घुमाई और फिर दब से उसके साथ सोफे पे आ गिरी। जिस बच्ची को फाते और असरा ने बेटी की तरह पाला था और जिससे उन दोनों को बहुत मोहब्बत है, वो उनकी सगी बेटी नहीं थी। तो फिर वो कौन थी? वो हक्का बक्का सी दातिन को देखने लगी। सारी नींद रफू चक्कर हो गई थी। ये तो मुझे नहीं मालूम। तो बाकी कैसे मालूम हुआ? क्योंकि तुमने मुझे वान फाते की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस चेक करने के लिए कहा था। पैसा कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। अब पैसे का रूट लियाना साबरी से बेहतर कोई नहीं चेक कर सकता। तो इसी मत में मुझे वान फाते का एक खुफिया बैंक अकाउंट मिला जिसको वो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता, और वो दुमसादे सुन रही थी। दिलचस्प बात यह है कि फातिक ज़माने में इस अकाउंट से एक मखसूस रकम हर माह किसी रिपोर्टर को बेचता था। रकम काफ़ी ज़्यादा थी और आरियाना की गुमशुदगी तक अदायगी का सिलसिला चलता रहा, फिर बंद हो गया। जाहिर है कोई रिपोर्टर उसे ब्लैकमेल कर रहा था। और मैं पहुंच गई रिपोर्टर के पास, दातिन फ़ख्र से बता रही थी। उसकी ज़ुबान खुलवाना मुश्किल न था। वैसे भी आरियाना की गुमशुदगी के बाद उसने खौफ खुदा के हाथों वान फाते को ब्लैकमेल करना छोड़ दिया था। लाउंज में दातिन की आवाज़ के सिवा कोई आवाज़ नहीं थी। वह तफाकुर से मुस्कुराते हुए अपनी कारकर्दगी बता रही थी और तालिया दोनों पैर ऊपर करके बैठी बेचैनी से असल बात सुनने की मुंतजिर थी। उस रिपोर्टर को गुज़िश्ता इलेक्शन पे सोफिया रहमान के बाप के कैंपेन मैनेजर ने वान फाते पे ओपो रिसर्च करने के लिए हायर किया था। वो रिपोर्टर मेरी तरह ज़ैरक था और बाल की खाल उतार लेता था। मेरी तरह उसकी तफ्तीश इंतहाई बारीक बीन, और तुम अपनी ये तारीफें बाद में भी कर सकती हो, पहले काम की बात कर लें। दातिन ने उसे खफगी से घूरते हुए नाक सकोड़ी। कहते हैं अच्छा दोस्त किस्मत से मिलता है, और अगर दोस्त मेरे जैसा। लियाना साबरी, उसने ज़ोर से सोफे की गद्दी पे हाथ मारा। रिपोर्टर, क्या मालूम हुआ रिपोर्टर को? दातिन जल्दी जल्दी बोलने लगी। जब आरियाना 2 साल की थी तो वान फाते उसने उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए एक सरकारी ऑफिसर को रिश्वत दी थी। वो कभी नाजायज़ काम के लिए रिश्वत नहीं दे सकते, नामुमकिन, वो नहीं मान सकती थी। रिपोर्टर ने जब सरकारी अफसर का बयान सामने ला के रखा तो फाते ने सच्चाई से एतराफ़ कर लिया कि उसने वाकई बर्थ सर्टिफिकेट के लिए रिश्वत दी थी। तो उससे ये कहाँ साबित होता है कि उसकी बेटी नहीं है? क्योंकि उस वक्त उस बच्ची की उम्र 2 साल थी और वान फाते की शादी को सिर्फ 1 साल गुजरा था। वो एकदम चुप हो गई। यानी वो असर और फाते की बेटी नहीं है, मगर हो सकता है वो फाते की किसी पहली बीवी या। रिपोर्टर को भी यही लगा कि ये बच्ची या तो किसी खुफिया बीवी से है या जायज़ नहीं है। मगर जब उसने फाते को ब्लैकमेल करना चाहा तो फाते ने उसे साफ साफ बता दिया कि वो बच्ची उसकी अपनी नहीं थी, न असरा की थी, उसने उसे अडॉप्ट किया था। तो अडॉप्ट शुदा बच्ची पे इतना पर्दा डालने की क्या ज़रूरत है? वो इतने माँ इस रिपोर्टर को मुंह बंद करने के लिए पैसे क्यों देते रहे? रिपोर्टर का कहना है कि कुछ तो था जिसको छुपाना चाहता था, क्योंकि उसने जैसे ही फाते से कहा कि वो सोफिया के बाप को बता देगा तो फाते उसको पैसे देने पे राज़ी हो गया। अलबत्ता जब बच्ची खो गई तो इंसानियत के नाते इस रिपोर्टर ने फाते से राब्ता मुनक़ता कर दिया। अगर वो बच्ची शुरू से उसके साथ थी तो इसका मतलब है उसने शादी भी इस बच्ची को कागजी माँ बाप फराहम करने के लिए की थी। वो चूक के बोली। एक इंटरव्यू में असरा ने हंसते हुए बताया था कि फाते को शादी की जल्दी थी और असरा ने उसकी मदद की। वो दोनों अमेरिका में रहते थे तो उन्होंने हर तरह से इस बच्ची के मामले को कवर करके रखा। मलेशिया में लोग यही जानते थे कि वो फाते और असरा की बेटी है। उन्होंने इसकी उम्र 1 साल कम लिखवाई थी, और ये इल्लीगल बर्थ सर्टिफिकेट उसने अमेरिका के बजाय मलेशिया में क्यों बनवाया? क्योंकि यहाँ नाजायज़ काम ज़्यादा आसानी से हो जाते हैं। तालिया अब थोड़ी पे हाथ रखे छत को देखती सोच रही थी।
یعنی وان فاتح نے اس بچی آریانہ کے لیے اپنی ساری زندگی بدل کے رکھ دی۔ اسرا نے بھی اس کا مکمل ساتھ دیا، ماننا پڑے گا، وہ اچھی بیوی تھی، اس کے لیے اپنے بچوں کا تحفظ سب سے بڑھ کے ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اعتراف کیا، تم نے ایک دفعہ بھی میرا شکریہ ادا نہیں کیا لڑکی۔ داتن پدوکا نے کافی دیر انتظار کے بعد سوچ میں گم تالیہ کو ٹہوکا دیا تو اس نے برا سا منہ بنایا۔ ابھی تو تم بڑا دوست دوست کا راگ الاپ رہی تھی، دوستوں کو شکریہ اور سوری نہیں کہتے، مگر کچھ کھانے کے لیے تو کہہ دیتے ہیں نا۔ وہ خفگی سے اٹھی اور خود ہی کچن کی طرف بڑھ گئی، پھر کاؤنٹر کے قریب رکی، وہاں کوکو پھل کی ٹوکری اس دن سے ایسے ہی رکھی تھی۔ یہ ایڈم کیوں بیچتا ہے تمہارے لیے اتنے ہائی کیلوری تحفے؟ وہ نہیں بیچتا، پھر کون؟ داتن چونک کے اس کی طرف گھومی، وہ ہتھیلیوں پہ چہرہ گرائے سوچ میں گم نظر آ رہی تھی۔ بتا دوں تو کون سا تم یقین کر لو گی؟ داتن نے دونوں ہاتھ پہلوؤں پہ رکھے اور منہیں بھینچ کے اسے دیکھا۔ کیا تمہیں ہماری دوستی پہ اتنا بھی یقین نہیں ہے؟ تالیہ نے ایک گہری سانس لے کر اسے دیکھا۔ تم یقین نہیں کرو گی، کوئی یقین نہیں کرے گا، تم آزما کے تو دیکھو۔ تالیہ نے کاؤنٹر کے پاس کھڑی متفکر سے داتن کو دیکھا اور مسکرائی۔ اگر میں کہوں کہ میں نے اڑنا سیکھ لیا ہے، یا انسانوں کو ہاتھ کے اشارے سے سانپ بچھو بنا سکتی ہوں، یا جس شے کو چھوں اس کو سونا بنا دیتی ہوں، تو کر لو گی یقین؟ تمہیں اب بھی شک ہے؟ اور اگر میں کہوں کہ داتن پہ جمی اس کی آنکھیں بھیگیں، آواز کپ کپائی، کہ میں نے وقت میں سفر کیا ہے، میں 600 سال پہلے کے ملاکا کی شہزادی تاشا ہوں، اور میں نے وہاں کے غلام فاتح سے شادی کر لی تھی۔ اس ایک رات میں ایڈم، میں اور فاتح 4 ماہ قدیم ملاکا میں گزار آئے ہیں، تو یقین کر لو گی؟ کسی کھلی کھڑکی سے تیز جھونکا آیا اور اس کے چہرے پہ آئے بال پیچھے کو اڑنے لگے۔ اس کی گردن اٹھی تھی اور داتن پہ جمی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ داتن کے ہاتھ پہلو میں آن گرے، لب ہلکے سے کھل گئے۔ پھر وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی قریب آئی اور میز کے کنارے پہ بیٹھی۔ تو تم نے چابی کا قفل ڈھونڈ لیا تھا، اس کتاب میں لکھا تھا کہ وہ وقت کا دروازہ ہے، کیا واقعی وہ؟ تالیہ نے اس بات میں سر ہلایا، آنسو سست روی سے گرنے لگے۔ اس سفر کو یاد کرنا خوف اور تکلیف کو یاد کرنا تھا، وہ وقت کی قید، وہ مراد راجہ کا اصلی چہرہ جاننا، وہ جنگل میں ننگے قدموں سفر کرنا۔ یا اللہ، تم نے وقت کا دروازہ پار کر لیا؟ میں نے تمہیں منع کیا تھا مگر تم نے نہیں سنا۔ وہ ایک دم بے بسی سے غصہ ہوئی۔ وہ کتاب درست کہتی تھی، تمہاری گردن کا نشان، تم پمبھورو تھی، شکار باز۔ اوہ تالیہ، تمہیں کیوں لگا میں تمہارا یقین نہیں کروں گی؟ کیونکہ میں نے ساری عمر جھوٹ بولے ہیں، اور دیکھو وقت نے کیسے میرے ساتھ جھوٹ بول دیا، مجھے ایسا سچ تھما دیا جس کو کہنے کی ہمت بھی نہیں رہی۔ میں بہت تکلیف میں ہوں داتن، وہ ہموار لہجے میں کہہ رہی تھی، البتہ آنسو گرتے جا رہے تھے۔ اسی لیے میں جھوٹ اور دھوکے کے اس راستے کو چھوڑ آئی ہوں۔ پلیز میری مدد کیا کرو، مجھے یہ مت کہا کرو کہ انسان نہیں بدل سکتے، مجھے امید اور ہمت دلائے کرو، مجھے کہا کرو کہ تالیہ تم بھی اچھی ہو سکتی ہو۔ میں نے بہت کوشش، بہت محنت کی ہے بہتر بننے کے لیے، سچا بننے کے لیے۔ پلیز مجھے حقیقت کا آئینہ مت دکھایا کرو، پلیز مجھے اس فیری ٹیل میں زندہ رہنے دیا کرو جس میں جب لوگ اچھے ہو جاتے ہیں تو ان کے گناہ ان کا پیچھا نہیں کرتے اور ان کو ان کی ہیپی اینڈنگ مل جاتی ہے۔ مجھے میری ہیپی اینڈنگ چاہیے داتن، مجھ سے جھوٹ بولا کرو اور کہا کرو کہ وہ مجھے مل جائے گی۔ وہ بڑے صبر سے دھیرے دھیرے کہہ رہی تھی مگر اس کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ داتن نے دل تھام کے اسے یوں دیکھا، اس کا تو جیسے کلیجہ کٹ گیا تھا۔ مجھے شروع سے بتاؤ کہ اس رات کیا ہوا تھا۔ وہ واقعی تالیہ کے لیے پریشان ہو گئی تھی۔ پھر وہ جو بولنا شروع ہوئی تو صبح تک بولتی رہی۔ کچن کاؤنٹر پہ رکھی پھلوں سے بری ٹوکری خاموشی سے ان دونوں کو صوفے پہ بیٹھے باتیں کرتے دیکھتی رہی۔ روشنی پھیلنے لگی تھی جب داتن تیسری دفعہ چائے بنانے اٹھی، پھر رک کے اس کی طرف گھومی۔ تم آج سے مجھے ہمیشہ اپنے ساتھ پاؤ گی، تمہیں تمہاری ہیپی اینڈنگ دلانے کے لیے لیانا صابری کو جو بھی کرنا پڑے وہ کرے گی، مگر تمہاری امید نہیں ٹوٹنے دے گی۔ تم اچھی بن چکی ہو تالیہ، اور جب انسان اچھا بن جاتا ہے تو اس کے گناہ اس کے پیچھے نہیں آتے۔ واقعی داتن؟ اس نے امید اور خوف سے داتن کا ہاتھ تھام کے پوچھا۔ کسی کو کبھی نہیں علم ہوگا نا کہ میرا ماضی کیسا تھا۔ اگر میں مستقبل کو اچھے رنگوں سے لکھ لوں تو میرا ماضی ارریلیونٹ ہو جائے گا نا۔ ہاں تالیہ، تمہارا ماضی کبھی کوئی نہیں ڈھونڈ سکے گا، اور نہ ہی تمہارے جرائم تمہارے پیچھے آئیں گے۔ داتن نے اسے تسلی دی، وہی جھوٹی تسلی جو تالیہ نے تھوڑی دیر پہلے اسے دینے کے لیے کہا تھا۔ اس صبح پروزیکیوشن آفس میں 2 لوگ ایک میز کے گرد بیٹھے تھے اور ان کے درمیان ایک فائل کھلی رکھی تھی۔ پہلے صفحے پہ تالیہ مراد کی انلارج تصویر چسپاں تھی اور دیگر صفحات پہ اس کی پروفائل تحریر تھی۔ جو شخص تصویر اٹھا کے غور سے دیکھ رہا تھا وہ 1.5 عمر کا سرمئی بالوں والا ملے مرد تھا۔
آنکھوں پہ سلور فریم کا چشمہ لگائے وہ کشادہ پیشانی اور ٹھنڈے مزاج کا حامل انسان لگتا تھا۔ اس کا نام احمد نظام تھا اور وہ چیف پروزیکیوٹر تھا۔ تنگو احمد سامنے بیٹھا آفیسر رازدارانہ لہجے میں کہنے لگا، یہ تالیہ بنت مراد ہے، وان فاتح بن رامزل کی نئی کمپین مینیجر، ایک معروف سوشلائٹ اور چیریٹی ورکر۔ مگر اٹارنی جنرل کے آفس سے یہ فائل آپ کو اس لیے بھیجی گئی ہے تاکہ آپ معلوم کریں کہ کیا یہ لڑکی وہی ہے جو یہ خود کو کہتی ہے۔ سلور بالوں والے پروزیکیوٹر نے تصویر رکھی، اینک اتاری اور آنکھوں کی پتیاں سکوڑ کے اسے غور سے دیکھا۔ حکام بالا ایک دم سے ایک عام سی لڑکی میں کیوں دلچسپی لینے لگے ہیں؟ کیونکہ وہ ایک دم سے وان فاتح کے گرد نظر آنے لگی ہے۔ مگر سیاست دانوں کے گرد تو سارے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، دولت مند، ہائرس، سوشلائٹ، ہائرسز، تاجر، کاروباری لوگ۔ عام لوگوں کو کہاں نوکری ملتی ہے سیاست دانوں کے قریب؟ مجھے اس میں کوئی معیوب بات نہیں لگتی۔ ہمیں مصدقہ اطلاع ملی ہے کہ یہ لڑکی وہ نہیں ہے جو وہ خود کو کہتی ہے، اور اگر ایسا ہے اور وہ واقعی کوئی جاسوس، کوئی خفیہ آپریٹو ہے تو یہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ بارسن نیشنل کے ہونے والے صدر کو اس سے محفوظ رکھیں۔ تنگو احمد، کیا آپ یہ ذمہ داری بغیر گھبرائے قبول کر سکتے ہیں؟ اس کا انداز جتانے والا تھا۔ احمد نظام مسکرایا اور پیچھے کو ٹیک لگائی۔ میں اس آفس میں اتنے عرصے سے کام کر رہا ہوں جتنے عرصے میں بچے جوان ہو جاتے ہیں۔ میں جب کسی کیس کی ابتدائی فائل دیکھتا ہوں تو بتا دیتا ہوں کہ کیس میں کچھ ہے یا نہیں، اور اس کیس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جب کوئی جرم ہوا ہی نہیں تو ایک بیچاری لڑکی کو پریشان کرنے کا کیا فائدہ؟ اس فائل میں اس کے ایکس ہسبینڈ کا پتہ بھی لکھا ہے جو کہ اس وقت جیل میں ہے۔ اس کا بیان سن کے آپ کی رائے بدل جائے گی۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنے ایکس کی تعریف کرتے ہیں؟ تو اس فائل پہ نام پڑا تالیہ کے ایکس ہسبینڈ کی رائے کو میں کیسے معتبر مان لوں؟ سامنے بیٹھے آفیسر نے گہری سانس بھری۔ سرکاری افسر نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ آپ اس کیس کو 2 ہفتے کے لیے ٹرائل کے طور پر لے لیں، اگر اس میں کچھ نہ ملے تو اسے چھوڑ دیجیے گا۔ صاحب، اگر مجھے کسی مقام پہ یہ معلوم ہوا کہ احمد نظام نے آگے کو جھک کے سنجیدگی سے تنبیہ کی، یہ کیس صرف ایک سیاسی فشنگ ایکسپیڈیشن تھا اور مجھے اس کا حصہ بنایا گیا ہے تو میں اسی وقت استعفیٰ دے دوں گا۔ میں وان فاتح اور صوفیہ رحمان ان دونوں جیسے سیاست دانوں سے نالاں ہوں۔ یہ کوئی سیاسی فشنگ مہم نہیں ہے سر، وہ یقین دلا رہا تھا۔ فشنگ مہم ایسی تفتیش کو کہتے ہیں جس میں یہ طے کر لیا جاتا ہے کہ فلاں مجرم ہے اور اسے سزا دینی ہے، تو ذہن بنا کے اس کے خلاف بہت سی معلومات اکٹھی کی جاتی ہیں تاکہ کچھ ایسا مل جائے جس پہ اسے سزا دی جا سکے، جیسے کنڈیاں لگا کے جھیل کنارے بیٹھ جانا، پھر آگے مچھلی پھنسے یا کینچوا۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری زبان پہ اعتبار کر رہا ہوں۔ میرے نزدیک انسان کی زبان اس کی گردن کو رہن رکھ سکتی ہے۔ پھر وہ کھڑا ہوا تو آفیسر بھی ساتھ ہی اٹھا، دونوں نے مصافحہ کیا اور تنگو احمد نے اپنی بات دہرائی۔ اس لڑکی نے ابھی تک کوئی جرم نہیں کیا جو ہمیں معلوم ہو، اور نہ ہی کسی نے اس کی شکایت کی ہے۔ 2 ہفتے، اگر 2 ہفتوں تک مجھے کچھ نہ ملا تو میں اس فائل کو بند کر دوں گا۔ اس کا لہجہ پرعزم اور اٹل تھا، وہاں کوئی لچک، کوئی ڈھیل نہ تھی۔ سرکاری افسر نے مسکرا کے گرم جوشی سے ہاتھ ملایا۔ میرے خیال میں سر یہ کیس اتنی جلدی بند نہیں ہوگا۔ ٹیبلائٹ کے دفتر میں معمول کے مطابق صبح سویرے ہی گھنٹیوں اور آوازوں کا شور گونج رہا تھا۔ کیبن در کیبن قطار میں بنے تھے اور رپورٹرز، کمپوزرز اور ایڈیٹرز اپنے اپنے کی بورڈ میں سر دیے کام کر رہے تھے۔ ایڈم بن محمد کندھے پہ لمبے سٹریپ والا بیگ اٹھائے آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ چیک والی شرٹ اور سادہ انداز میں جمائے بال معمول کے مطابق تھے۔ آج اس نے سوٹ وغیرہ نہیں پہنا تھا۔ اب تو اس کی جاب پکی تھی، مگر کیا یہ آگے بھی پکی رہے گی؟ یہی اندیشہ اس کو پریشان کیے ہوئے تھا۔ ایڈیٹر کا دروازہ کھٹکھٹا کے اندر سر نکال کے جھانکا تو وہ کام کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ وہیں پہلے دن والے تاثرات، ماتھے پہ بل، ناک پہ غصہ، چہرہ جھکا ہوا تھا۔ ایڈم نے تھوک نکلا، سر میں آ جاؤں؟ انہوں نے سر اٹھا کے اسے دیکھا تو وہ فوراً سے اندر آیا اور شروع ہو گیا۔ سر میں شرمندہ ہوں کہ اس ہفتے کوئی سٹوری نہیں دے سکتا۔ آپ نے مجھے جاب دی مگر میں آپ کی توقعات پہ پورا نہیں اتر سکا، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں اگلے ہفتے میں۔ ایڈم، آؤ آؤ بیٹھو، کب آئے تم؟ ایڈیٹر کے چہرے پہ ایسی خوشی اتری کہ ایڈم کے الفاظ درمیان میں رہ گئے۔ گنگ سا اس کو دیکھنے لگا جو کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اور سٹوری کی کیا بات کرتے ہو؟ اتنی دلچسپ خبر ہم نے بریک کی، وہ بھی تمہاری وجہ سے۔ بیٹھو نا۔ پہلے تو اسے لگا وہ طنز کر رہا ہے، مگر ایڈیٹر کی خوش اخلاقی قدرتی تھی۔ ایڈم نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ میری کون سی سٹوری؟ وہ ایکٹریس کے اسکینڈل والی تو آپ نے چھاپی ہی نہیں۔ ایڈیٹر نے مسکرا کے ہاتھ جھلایا۔ جانے بھی دو، اسے اصل سٹوری تو تم نے حالم کے خط کے لفافے کے اندر ڈال کے دی تھی۔ وہ تو شکر ہے میں نے وہ لفافہ کھول لیا، ورنہ وہ بٹن کیمرہ اور وان فاتح کی ویڈیو تو ردی کی ٹوکری میں چلی جاتی۔ ویسے کیا شاندار ویڈیو لیک تھی۔
ہماری ویب سائٹس کے ہٹس ایسے اوپر گئے کہ وہ جوش سے بتا رہا تھا اور ایڈم بن محمد کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ حالم کے بنگلے تک کا سفر اس نے غصے، صدمے اور بے بسی کی جس حالت میں کیا صرف وہی جانتا تھا۔ گیٹ بند تھا، اس نے زور سے گھنٹی بجائی، پھر غصے سے چھوٹا گیٹ پھلانگا اور تیزی سے پورچ میں آیا، بند دروازے کو زور سے دھڑ دھڑایا۔ آرام سے داتن نے دروازہ کھولا اور ساتھ ہی برہمی سے اسے ٹوکا، مگر ایڈم کا سرخ چہرہ اور بچھی ہوئی بھوئیں دیکھ کے ٹھہری۔ تمہیں کیا ہوا؟ چیتالیہ کہاں ہے؟ وہ غرایا۔ جہاں اس وقت سارے کنگ میکرز ہوتے ہیں، اپنے سیاست دانوں کے گرد۔ وہ تیزی سے مڑا اور گیٹ کی طرف بڑھا تو داتن نے پکارا، تمہارے خیال میں تمہیں کوئی سیاسی پارٹی کے دفتر میں اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ گھسنے دے گا؟ مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ لہجہ ابھی تک سخت تھا۔ ایڈم واپس گھوما اور چپتی نظروں سے اسے دیکھا۔ آف کورس آپ تو جانتی ہی ہوں گی، بہرحال چیتالیہ سے کہیے گا مجھے معلوم ہو گیا کہ انہوں نے میرے ذریعے زور دے کر وان فاتح کی ویڈیو لیک کروائی تھی۔ تو اس نے کندھے اچکائے تو ایڈم نے غصے اور بے بسی سے سانس باہر خارج کی۔ تو یہ کہ مجھے ان کے فاتح صاحب سے دھوکہ دہی کرنے سے زیادہ اس بات کا افسوس ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ خود کو بدل رہی ہیں، اور میں نے یقین کر لیا تھا، مگر وہ اب بھی ویسی ہی ہیں۔ اکیلی کیوں بدلے وہ؟ داتن نے غراتے ہوئے باہر قدم رکھا تو وہ ٹھہر گیا۔ تم کیوں نہ بدلو؟ فاتح رامزل کیوں نہ بدلے؟ ساری دنیا کیوں نہ بدلے؟ وہ پورچ پہ قدم قدم اس کے قریب آ رہی تھی۔ بھاری بھرکم داتن نے ہاتھ دونوں پہلوؤں پہ جما رکھے تھے اور غیظ و غضب سے چہرہ تمتمانے لگا تھا۔ صرف میری تالیہ کیوں بدلے؟ اس نے تو طے کر لیا ہے کہ وہ اپنے اصل سے نہیں بھاگے گی اور اپنے ٹیلنٹس کو اپنے عزیز لوگوں کے فائدے کے لیے استعمال کرے گی۔ مگر میں پوچھتی ہوں لڑکے، تم لوگ کیوں نہ بدلو؟ وان فاتح کیوں مصلحت پسندی کی سیاست چھوڑ کے اپنی بیوی اور اس کے بھائی کے خوف سے آزاد ہو کے اپنے اصل کے ساتھ قدیم ملاقہ والا بے خوف انسان کیوں نہ بنے؟ وہ اسے گھورتے ہوئے قریب آ رہی تھی۔ ایڈم کے تاثرات بدلے، قدم قدم پیچھے ہٹنے لگا۔ اور تم کیوں نہ بدلو؟ کب تک خود ترسی کا شکار ہو کے بے روزگار پھرو؟ تم اس ڈنر پہ اسی جگہ کھڑے تھے جہاں عثمان نے کھڑے ہو کے وہ ویڈیو بنائی تھی۔ ہم نے بٹن کیمرے کو چیک کیا تو وہ وائی فائی سے کنیکٹڈ نہیں تھا، مگر عثمان کے فون سے ضرور تھا۔ اشر وغیرہ کے پاس ویڈیو ہو یا نہ ہو، عثمان کے پاس اس کی کاپی ضرور تھی۔ کبھی نہ کبھی اسے لیک ہونا تھا اور تم پہ الزام لگتا۔ مگر جانتے عثمان نے تم پہ الزام کیوں نہیں لگایا؟ وہ جارحانہ انداز میں آگے بڑھ رہی تھی اور وہ چوکنا سا پیچھے ہٹ رہا تھا۔ دیوار سے کمر ٹکرائی تو رک گیا، کیونکہ تالیہ نے تمہیں وہ ڈھال تھما دی تھی جس کو اٹھائے تم کسی کی خبر لیک کر سکتے ہو، کسی کا راز کھول سکتے ہو، کسی کی جاسوسی کر سکتے ہو۔ تمہیں اس چیز کا لائسنس مل گیا ایڈم، اور جانتے ہو وہ ڈھال کیا ہے؟ رپورٹر ہونا۔ دیوار سے لگا ایڈم دھیرے سے بولا۔ اس کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑ چکے تھے، کیونکہ رپورٹر یہ سب کر سکتا ہے۔ بالکل ایڈم بن محمد۔ داتن اس کے عین سامنے کھڑی اسے گھور رہی تھی۔ تمہیں اب امیونٹی مل گئی ہے اور جاب بھی۔ تمہیں کیا لگتا تھا تمہیں بغیر کسی ڈگری یا قابلیت کے اتنے بڑے اخبار میں یوں ہی جاب مل جائے گی؟ وہ ویڈیو تمہاری سی وی تھی، اسی سے تمہیں عزت ملنے لگے گی۔ وہ ویڈیو وان فاتح کے گرد سے عثمان جیسے لوگوں کو دور کرنے کا ہتھیار تھی، وان فاتح کو آزاد کرنے کی چابی تھی۔ آئندہ کوئی بھی فاتح کی ویڈیو بنانے کی کوشش نہیں کرے گا، کیونکہ اس ویڈیو سے اس کو ملنے والی عزت اشر جیسے لوگوں کی عبرت کے لیے کافی ہے۔ اس لیے آئندہ تالیہ پہ غصہ کرنے کے بجائے اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے گیٹ پھڑانگنا تو بہتر ہوگا۔ ایڈم پہ گھڑوں پانی پڑ چکا تھا، تو یہ طے تھا کہ صرف تالیہ کو نہیں بدلنا تھا، اس کے گرد موجود باقی دنیا کو بھی تالیہ کے مطابق خود کو تبدیل کرنا تھا، چاہے خوشی سے چاہے ناخوشی سے۔ ظاہر ہے جب میں نے سنا تو مجھے غصہ آیا، مگر ایڈم نے ہونٹ کاٹتے شانے اچکا دیے، الفاظ ختم ہو گئے تھے۔ پھر ایک دم وہ چونکا۔ آپ نے کہا قدیم بلاکا والا فاتح، آپ کو کیسے پتا؟ داتن نے گہری سانس لی، ہاتھ پہلوؤں میں گرائے اور آنکھیں گھمائی۔ ظاہر ہے تالیہ میری بہترین دوست ہے، اس نے تمہارے وقت کے سفر کی رودات پہلے دن ہی سنا دی تھی مجھے۔ پہلے دن؟ ایڈم نے مشکوک انداز میں ابرو اٹھائی۔ مطلب دوسرے دن؟ ایڈم نے دوسری ابرو بھی اٹھائی۔ مطلب کل بتایا اس نے۔ داتن برے موڈ سے بولی تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا۔ ماحول سے تلخی خود بخود جانے لگی تو بالآخر انہوں نے آپ پہ یقین کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا۔ اس کے چہرے کی سرخی ابھی تک ختم نہیں ہوئی تھی، مگر اب وہ بہتر محسوس کر رہا تھا۔ چیزیں سیاہ اور سفید نہیں ہوتی، چیزیں اس سے زیادہ پیچیدہ ہوتی ہیں۔ اس کو ہمیشہ سے مجھ پہ یقین تھا۔ اس نے شانے اچکائے، پھر اسے اندر چلنے کا اشارہ کیا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں لاؤنج سے ملحقہ اوپن کچن میں میز کے گرد بیٹھے تھے۔ ماحول کی تلخی اب چائے کی خوشبو میں گھل کے انکا ہو چکی تھی۔
البتہ داتن کے چہرے کے زاویے بدستور اکھڑے اکھڑے سے تھے۔ آج چائے ٹھیک سے نہیں بنی، ضائع ہونے سے بہتر ہے تم پی لو، تمہیں اپنے کڑوے رویے کی سزا بھی تو ملنی چاہیے۔ آپ مجھے اس چیز کے ساتھ بھی چائے کی پیشکش کر سکتی تھی جس کو خوش اخلاقی کہتے ہیں۔ میرے اندر وہ چیز ناپید ہے۔ خوش، وہ اسی طرح ماتھے پہ بل لیے اس کے سامنے چائے کے برتن نکالنے لگی۔ اور ویسے بھی یہ ادب آداب تمہارے ملاقہ میں چلتے ہوں گے، ہم نئے زمانے کے لوگ ہیں، فاسٹ فوڈ جنریشن۔ تو تالیہ نے سب بتا دیا۔ ایڈم نے محظوظ انداز میں اپنا مگ اٹھایا اور گھونٹ بھرا۔ چائے بے حد خوش ذائقہ تھی۔ ہاں یہ بھی کہ تم وہاں مورخ تھے، ہا ہا ہا، تصور کرو مورخ۔ وہ طنز سے ہنسی۔ ویسے مجھے افسوس ہے کہ تمہارا سامان سنباؤ کے گھر سے نہیں نکلا۔ سامان؟ ہاں، تالیہ نے کہا کہ تم نے کچھ چیزیں چھپائی تھیں روزمرہ کی، مگر واپس آ کے کھدائی پہ وہ نہیں نکلی۔ افسوس ہوا۔ وہ واقعی طنز کر رہی تھی، مگر ایڈم سیدھا ہو کے بیٹھ گیا۔ وہ صرف چیزیں نہیں تھی اور نہ ہی فقط میں نے چھپائی تھیں۔ شاید چیتالی شرمندگی سے بچنے کو بات چھپا گئی۔ وہ پورا خزانے سے بھرا صندوق تھا جو ہم دونوں نے مل کے چھپایا تھا۔ داتن کے ہاتھ سے چمچ زور سے ٹرے میں آ گرا، اس کا منہ کھل گیا۔ خزانے کا صندوق؟ پورا صندوق؟ اس کے دماغ کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ جی ہاں، پورا صندوق بھرا تھا ہم نے، مگر کوئی ہمارے واپس آنے سے پہلے ہی نکال کے لے گیا۔ کون لے گیا؟ کہاں لے گیا؟ تم لوگوں نے کوئی تفتیش بھی نہیں کی؟ یا اللہ، پورا صندوق! داتن کو ہول اٹھ رہے تھے۔ سارا صحن کھود لیا، کچھ نہیں ملا۔ اب تو میں نے اس کی فاتحہ بھی پڑھ لی ہے۔ اور دعائیہ انداز میں دونوں ہاتھ چہرے پہ پھیرے۔ چلو اٹھو، اسی وقت ہم ملاقہ جا رہے ہیں۔ اللہ کی پناہ، تم لوگوں نے اپنا خزانہ اتنی آسانی سے کیسے چوری ہونے دیا؟ وہ اٹھی اور اسے چٹکی بجا کے اٹھنے کا اشارہ کرنے لگی۔ ایڈم گڑبڑا کے کھڑا ہوا، چائے کا مگ میز پہ رکھ دیا۔ مگر خزانہ تو غائب ہو چکا ہے، اسے اب کیسے ڈھونڈا جا سکتا ہے؟ کبھی اسکول گئے ہو، کبھی سائنس کی کتابیں پڑھی ہیں، مادے کا پہلا اصول یاد ہے؟ وہ منہ بنا کے کہنے لگا کہ ایک خاتون کتابوں تک نہ ہی آئے تو اچھا ہوگا، مگر وہ بولتی جا رہی تھی۔ مادہ نہ تخلیق ہوتا ہے نہ تباہ ہو سکتا ہے، اس کی بس حالت بدلی جا سکتی ہے۔ خزانہ بھی غائب نہیں ہوتا، اس کا بس مالک بدل جاتا ہے، اور نئے مالک کو ان چیزوں کو بیچنا بھی پڑے گا، اور جب وہ بیچے گا تو ہم اس کو ٹریک کر لیں گے۔ اب راستے میں تم مجھے ہر چیز کی تفصیلی ڈسکرپشن دو گے، چلو بھی۔ وہ گھرک کے بولی تو ایڈم بس اسے دیکھ کے رہ گیا۔ یہ کتابیں نہ پڑھنے والا تانا آپ نے مجھے کس خوشی میں دیا؟ وہ خفا ہوا۔ کیونکہ تمہاری جنریشن کے لوگوں کو کتابوں سے الرجی ہے، سارا وقت سکرینوں میں گھسے رہتے ہو۔ کبھی کتابیں پڑھو تو جانو کہ دنیا کتنی بڑی اور انسان کتنا گہرا ہے۔ وہ اپنے پرس میں جلدی جلدی چیزیں ڈالتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ایڈم نے آنکھیں تیکھی کر کے اسے دیکھا۔ ہو سکتا ہے ایڈم نے آپ سے زیادہ کتابیں پڑھی ہوں۔ داتن نے نظر اٹھا کے اسے دیکھا۔ میں برسوں سے کیل کی سب سے بڑی لائبریری میں لائبریرین ہوں۔ میں اپنے ساتھ 4 کتابیں اٹھا کے چلتی ہوں، ایک ٹریفک سگنل پہ رکے ہوئے پڑھتی ہوں، ایک ڈاکٹرز اپوائنٹمنٹ کے انتظار پہ، ایک لنچ بریک میں کھانے کے ساتھ، اور ایک رات کو سونے سے پہلے۔ تم ایک دن میں کتنی کتابوں کو پڑھ سکتے ہو؟ ایڈم کا منہ کھل گیا، پھر جلدی سے اسے بند کیا اور کندھے اچکائے۔ آپ نے صحیح کہا، مجھے واقعی کتابوں کے بارے میں کچھ نہیں معلوم، کم از کم آپ جتنا تو نہیں معلوم۔ اور جھجری لے کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ یہ طے تھا کہ دنیا میں ایڈم بن محمد سے زیادہ عجیب لوگ بستے تھے۔ شام کی اس تقریب سے پہلے وان فاتح ایک جگہ لنچ پہ مدعو تھا، سو یہ طے ہوا کہ وہ سیدھا تقریب میں پہنچے گا جہاں اسرا اور اشر پہلے سے موجود ہوں گے۔ اشر سے وہ اتنے دن بعد آج پہلی دفعہ ملنے جا رہا تھا، اور تالیہ جانتی تھی کہ ملاقات میں گئے دنوں کی تلخی کا شائبہ تک نہ ہوگا۔ لنچ سے قبل وہ کسی کام سے آفس واپس آئی اور اپنی میز کے دراز کو کھول کے کچھ تلاشنے لگی کہ اپنی کرسی پہ چسپاں ایک پیلا نوٹ دیکھ کے ٹھہر گئی۔ ماتھے پہ بل پڑے، وہ 2 انگلیوں سے نوٹ اتارا اور چہرے کے سامنے کیا۔ دی ایول کوئین۔ تالیہ نے ارد گرد دیکھا۔ سامنے ہال بنا تھا جہاں سٹافرز اپنے اپنے کیبن میں مصروف دکھائی دیتے تھے۔ یقیناً انہی میں سے کسی نے اس لڑکی ایمان موسیٰ کو نکالے جانے کے باعث اپنا غصہ تالیہ پہ یوں نکالا ہوگا۔ اس نے ایک تیکھی نظر اوپر لگے CCTV کیمرے پہ ڈالی اور دراز سے مکتوبہ کاغذ نکالتی آگے بڑھ گئی۔ لفٹ میں نیچے جاتے اس نے دوبارہ سے اس پرچی کو پڑھا۔ آفس سٹافرز اسے اتنی جلدی ترقی ملنے پہ پسند نہیں کرتے تھے، مگر وہ تالیہ مراد کو نہیں جانتے تھے۔ چند ماہ قبل تک وہ ایک خوش باش سی اسکامر تھی جس کو لوگوں کو لوٹنے میں مزہ آتا تھا۔ پھر وہ وقت کے الٹے چکر میں پھنسی تو جانا کہ وہ ایک شہزادی ہے۔ تب اسے شہزادی کا کردار ادا کرنا آسان لگا تھا۔ وہ تب بھی چور تھی اور بھلے وہ ملاقہ سے نکلنا چاہتی تھی، مگر اسے راج کرنا اچھا لگنے لگا تھا۔ وہ ملاقہ کے لوگوں کے لیے کام کر رہی تھی، مگر وہ ایک خود پسند اور مغرور شہزادی بن گئی تھی۔ لیکن جب وقت نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا اور اس نے یہ جان لیا کہ اسے کیل میں اپنی زندگی نئے اصولوں پہ شروع کرنی ہوگی، تو وہ بدل گئی تھی۔ اس نے ایمان کو صرف اپنی طاقت دکھانے کے لیے فائر نہیں کیا تھا، مگر آفس کے لوگ یہی سمجھتے تھے۔ مگر اب میں ویسی نہیں ہوں۔
तालिया ने लिफ्ट की धाती दीवार में अपने अक्स को देखते हुए दोहराया, मैं एक जालिम मलिका बनने की ख्वाहिशमंद लड़की नहीं हूँ, मैं एक आजिज वर्कर हूँ जो फातेह रामजिल के ताबे है। मैं ये सब उनके साथ रहने के लिए कर रही हूँ और मुझे इस दुनिया में हुकूमत करने की कोई ख्वाहिश नहीं है। ये पर्ची लिखने वाला गलत है। वो नहीं जानता कि मैंने कितनी मेहनत से खुद को बदला है। मैं अब वो शहजादी नहीं हूँ जो कैद खाने में फातेह पे तशद्दुद करते देख के सिपाहियों पे चिल्लाई थी कि वो उनकी होने वाली मलिका है। मैं बस तालिया हूँ। पर्ची मरोड़ के पर्स में डाल दी और सर उठाया तो धात में उसका अक्स बदला बदला सा था। अक्स में ताज पहने कामदार लिबास में मलबूस मुस्कुराती हुई शहजादी ताशा उसको देख रही थी। पर्ची दुरुस्त कहती है तालिया, तुम अपने अंदर की ताकत की हवस में डूबी शहजादी ताशा को खुद से अलग नहीं कर सकती। तालिया ने जल्दी से सर झटका। लिफ्ट के दरवाजे खुल गए और वो तेजी से बाहर निकल आई। उसे अपने अंदर की आवाज़ों को हर सूरत दबाना था। तकरीब एक फार्म हाउस पे मुनक्किद की गई थी। वसी लॉन के दरमियान में मुस्ततील सा नीला तालाब था जिसमें गुब्बारे तैर रहे थे। तालाब ने लॉन को दो हिस्सों में तकसीम कर रखा था। दोनों अतराफ में मेहमान गिलास थामे खुशगपियों में मसरूफ टहलते दिखाई देते थे। वो फातेह के कंधे के पीछे थी। आलू बुखारे के रंग के मिनी कोट को सफ़ेद स्कर्ट ब्लाउज पे पहने, बालों को दरमियान की सीधी मांग निकाल के जूड़े में बांधे वो चौकन्नी और मोहतात नजरों से अतराफ का जायजा ले रही थी। उसके बरक्स उसका लिबास रिलैक्स नजर आ रहा था। टाई नदारुत थी और सफेद शर्ट के ऊपर सुरमई कोट पहने, बालों को माथे पे बिखेरे वो मुस्कुरा के हर आने वाले से मिल रहा था। उसके बरक्स उसका बॉस रिलैक्स नजर आ रहा था। टाई नदारुत थी और सफेद शर्ट के ऊपर सुरमई कोट पहने, बालों को माथे पे बिखेरे वो मुस्कुरा के हर आने वाले से मिल रहा था। वो दोनों गार्ड्स के हमरा लॉन के सिरे तक आए तो सामने असरा और अशर मुंतजिर खड़े थे। असरा ने सुरमई स्टोल सर पे ओढ़ रखा था मगर इसके बावजूद सामने से भूरे बाल और मोतियों का नेकलेस दिखाई देता था। वो फातेह को देखते ही मुस्कुरा के उसके पहलू में आ खड़ी हुई। अशर भी आबंग कहता आगे बढ़ा और उसके आबंग ने भी फौरन से पुरजोश अंदाज में उसका हाथ थाम के मुसाफा किया। इन दोनों के दरमियान जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। अब वो तीनों एक तिकोन की तरह मुस्कुरा के बात कर रहे थे और तीन कदम दूर खड़ी तालिया के लबों पे तल्ख मुस्कुराहट बिखर गई थी। सियासी मुफाद के लिए सब कितने मजे से इकट्ठे हो जाते हैं। इंसान तो अभी तक कदीम मलाका जैसा था। वहां भी मलिका यान सुफुर तालिया मुश्तरकत दुश्मन मुराद राजा के खिलाफ इकट्ठी हो गई थी और यकदम एहसास हुआ कि असरा चुपती नजरों से उसकी मुस्कुराहट देख रही है तो उसने चेहरा सीधा कर लिया। असरा वापस फातेह की तरफ मतवज्जो हो गई। थैंक यू फातेह, वो तशक्कुर से कह रही थी ये करने के लिए। साथ ही किनखियों से लॉन के दूसरे सिरे की तरफ इशारा किया। तालिया ने चूक के उधर देखा। तालाब ने लॉन को दो हिस्सों में यूं बांटा था कि हुकूमती अरकान का झमकटा दूसरी तरफ लग चुका था और वहां सबके दरमियान खड़ी सोफिया रहमान नुमाया नजर आ रही थी। फैमिली के लिए कुछ भी। फातेह ने जवाबन मुस्कुरा के शाने उचकाए। तालिया का माथा ठनका। अशर, असरा और फातेह की मुस्कुराहट कुछ कह रही थी। कुछ होने जा रहा है सर, उसने बेचैनी से पूछा तो असरा ने सख्त मुस्कुराहट से उसे देखा। इट्स ए फैमिली थिंग तालिया, राइट? तालिया की तनी पेशानी ढीली हो गई। बस सर को खम दे दिया। अशर ने वे महजूज नजरों से उसे देखा। अब वो वक्त आ गया है जब हम सोफिया रहमान से आरियाना का हिसाब लें। और तालिया की तरफ से रुख फेर लिया। वो जानता था कि तालिया की अगर फाइल खुली तो वो ज्यादा अरसा तक ऑफिस पे नहीं टिकेगी, इसलिए उसे तालिया को प्लान से आगाह करने की जरूरत ना थी। वो आखिरी डिनर में अपने शादीशुदा होने का बता चुकी थी और अशर की रही सही दिलचस्पी भी खत्म हो चुकी थी। फातेह और अशर साथ साथ आगे बढ़ने लगे। अब आवाम को खुल के बताना बहुत ज़रूरी है कि आपकी कुर्बानी कितनी बड़ी थी। लोगों को एहसास होना चाहिए। और ऐश में हमदर्दी लेने के लिए नहीं कर रहा बल्कि तुम्हारी और असरा की ख्वाहिश पे कर रहा हूँ। अगर तुम्हारी हिमायत की ये कीमत है तो मुझे मंजूर है। वो दोनों दूर होते गए तो उनकी आवाज़ें भी दम तोड़ गईं। तालिया की बेचैन निगाहों ने उनका ताक़ब किया तो असरा की आवाज़ ने उसकी तवज्जो हटाई। खुद को मत थकाओ तालिया, हम फातेह की फैमिली हैं और हमारी बात वो कभी नहीं टालता। तंज से बोली तो तालिया ज़बरदस्ती मुस्कुराई। फिर असरा भी वहाँ से हट गई और वो भरी पार्टी में अकेली खड़ी रह गई। उनकी तिकोन दूर अपने मेहमानों में मशगूल हो चुकी थी। गोया आज फातेह को तालिया की ज़रूरत ही न थी। मगर बुंदाहारा की बेटी को तन्हा खड़े होना कब बुरा लगता था। आराम से एक मशरूब से भरा गिलास उठाए कदम कदम आगे चलने लगी। उकाबी निगाहें तालाब की दूसरी तरफ खड़ी सोफिया रहमान पे जमी थी। वो बुरे स्कार्फ को चेहरे की गिर्द लपेटे बाजोगरंग पहने मुस्कुराते चेहरे वाली औरत थी। नक्श फीने मगर खूबसूरत थे। गर्दन यूं तनी थी गोया सरिया लगाओ, मगर चेहरे की मीठी मुस्कुराहट दिल लुभाती थी।
شاہانہ انداز میں مسکرا کے ساتھ کھڑے افراد سے بات کر رہی تھی۔ یکدم نگاہیں اٹھا کے تالاب کے پار کھڑی تالیہ کو دیکھا۔ دونوں کی نظریں ملی تو اسے بے اختیار ملکہ یان سوفو یاد آئی۔ کچھ تھا ان دونوں عورتوں میں جو ایک جیسا تھا، کچھ ایول کوئین جیسا۔ صوفیہ اسے دیکھ کے مسکرائی اور دوبارہ سامنے والے شخص سے گفتگو میں مصروف ہو گئی۔ تالیہ کی نظر ابھی تک اس پہ جمی تھی۔ کچھ تھا جو اسے چبھا تھا۔ میں نے اس عورت کے ساتھ کبھی کوئی کام نہیں کھیلا، مگر اس کی اندر تک اترتی نظر، یہ معنی خیز مسکراہٹ کیسی تھی، جیسے کہہ رہی ہو میں تمہیں جانتی ہوں۔ فاتح اپنے اقربا کے درمیان کھڑا تھا جب اسرا اشر کو ایک طرف لے گئی، پھر اس کی کوہنی تھامے قدرے بے چینی سے پوچھا، ہم ٹھیک کر رہے ہیں نا ایش؟ آف کورس کاکا، کیا آپ کو صوفیہ سے آریانہ کا بدلہ نہیں لینا؟ ہاں، مگر ہم کسی بے گناہ پہ الزام تو نہیں لگانے جا رہے نا ایش؟ وہ قدرے ڈسٹرب ہو گئی تھی۔ واقعی صوفیہ نے ہی ہماری آریانہ کو غائب کروایا تھا نا؟ آف کورس، اس کے علاوہ کون ایسا کر سکتا ہے کاکا؟ پھر نرمی سے اس کے ہاتھ تھامے اور سمجھانے لگا، آریانہ ہماری سنو وائٹ تھی اور صوفیہ رحمان وہ ظالم ملکہ جس نے ہماری سنو وائٹ کو ہم سے دور کیا ہے۔ صوفیہ رحمان ہماری کہانی کی ولن ہے اور ہو سکتا ہے وہ اب بھی جانتی ہو کہ ہماری سنو وائٹ کہاں ہے۔ اس طرح کرنے سے شاید وہ اسے ہمیں لوٹانے پہ مجبور کر دے۔ واقعی ایش؟ وہ نم آنکھوں سے مسکرائی، وہ ہمیں واپس مل جائے گی نا ہماری سنو وائٹ؟ ہاں، مجھے یاد ہے تم اسے یہ کہتے تھے، سنو وائٹ۔ ایک آنسو مسکارا لگی آنکھ سے ٹوٹ کے گرا اور گال پہ بہہ گیا۔ وہ فیری ٹیلز میں جیتی تھی اور خود بھی فیری ٹیل ہی بن گئی۔ کاکا، میرے تم سے اور آونگ سے لاکھ اختلاف اور لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، میں جانتا ہوں، مگر ایک بات میں اللہ توانکو کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ مجھے آریانہ سے بہت محبت تھی اور اب اس ظالم ملکہ کے حساب دینے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ اسے ٹھوس لہجے میں یقین دلا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اتنا یقین تھا کہ اسرا کے سارے خدشے دور ہونے لگے۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ تالاب کے پار کھڑی صوفیہ رحمان نے گلاس کا آخری گھونٹ بھرا اور پھر خالی گلاس کو دیکھا، پھر ایک دم نظریں تالیہ کی طرف اٹھائیں۔ وہ ابھی تک اسی کو دیکھے جا رہی تھی۔ دونوں کے بیچ تالاب حائل تھا۔ صوفیہ نے مسکرا کے خالی گلاس کی طرف اشارہ کیا۔ ملکہ کو مشروب درکار تھا۔ تالیہ مراد نے سر کو مسکرا کے اس بات میں جنبش دی اور آگے بڑھ گئی۔ چند لمحے بعد وہ ایک بھرا ہوا گلاس لیے صوفیہ کے قریب جا رہی تھی۔ اس کی چال متوازن اور گردن اعتماد سے اٹھی تھی۔ اسے معلوم تھا صوفیہ اس سے ملنا چاہتی اور ایسا ہی ہوا۔ وہ قریب آئی تو صوفیہ کے گرد سے ہدایت کے مطابق لوگ چھٹنے لگ گئے۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کے مقابل تنہا کھڑی تھیں۔ یانگ امت بر حرمت، معزز ترین، تالیہ نے ادب سے گلاس پیش کیا، گردن جھکائی مگر نظریں اٹھائے رکھیں۔ یہ اس نے ایک غلام سے سیکھا تھا۔ یانگ امت بر حرمت، وزیر اعظم کا لقب، نے ہیروں کی انگوٹھیوں سے مزین ہاتھ سے گلاس تھاما اور محظوظ مسکراہٹ سے اسے دیکھا، تو تم میرے کلاس فیلو کی نئی چیف آف سٹاف ہو۔ ویسے اس کی بیوی تم سے خوش نہیں لگتی ہے نا؟ وہ جانتی تھی کہ صوفیہ اس کے اور فاتح کے درمیان کسی تعلق کی طرف اشارہ کر رہی تھی اور ایسے الزامات پہ عقل مند لوگ دفاع نہیں کرتے۔ ان کی بیوی تو خود ان سے بھی خوش نہیں لگتی، جیسے آپ کی والدہ آپ کے والد سے خوش نہیں لگتی تھیں۔ صوفیہ کے چہرے پہ برہمی کی جگہ ہنسی در آئی۔ وہ ہلکا سا ہنسی۔ بہادر ہو، بولڈ بھی، بی این کو تمہارے جیسے لوگوں کی ضرورت ہے۔ مسکرا کے گھونٹ بھرا۔ وہ کیا ہے یانگ امت برحرمت کہ مجھے ملکاؤں اور سلاطین کی آنکھوں میں دیکھ کے بات کرنے کی عادت ہے، مگر ان کا ادب ملحوظ خاطر رہتا ہے۔ آپ کو کوئی اور چیز لا دوں؟ آپ نے فرائیڈ ونگز چکھے؟ میں نے آپ کے انٹرویو میں پڑھا تھا کہ وہ آپ کے فیورٹ ہیں، ادب اور شائستگی سے پوچھا۔ برے اسکارف والی شاہانہ سی عورت کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ تمہارے انداز سے لگتا ہے کہ تم کسی اعلیٰ خاندان سے ہو۔ وان فاتح کو تم جیسے لوگوں کی بہت ضرورت ہے۔ بالکل، کیونکہ وان فاتح کے دشمن بھی بہت خاندانی ہیں۔ آہ تالیہ، ملکہ نے گھونٹ بھرتے ہوئے شانے اچکائے، میں اس کی دشمن نہیں ہوں، میں اس کی کمپٹیٹر ہوں، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ وہ ایسا نہیں سمجھتا۔ سیاست میں تو دونوں ایک ہوتے ہیں۔ یا انگ امت برحرمت، غلط، دشمن وہ ہوتا ہے جو ذاتی دشمنی پہ اتر جائے۔ میں کبھی ذاتی دشمنی پہ نہیں اتری، میں نے اس مقابلے کو ہمیشہ ڈگنیفائڈ رکھا ہے میں نے اس مقابلے کو ہمیشہ ڈگنیفائڈ رکھا ہے، مگر بیچارہ میرا کلاس فیلو، وہ ہمیشہ مجھ سے بدگمان رہتا ہے۔ افسوس سے کیا؟ ڈگنیفائڈ؟ تالیہ نے دبی دبی برہمی سے ابرو اٹھائے۔ گستاخی معاف وزیر اعظم صاحبہ، مگر اس ڈگنیفائڈ مقابلے کا کولیٹرل ڈیمیج ان کی 7 سال کی معصوم بچی بن گئی تھی۔ کبھی فرصت سے سوچئے گا، وہ اگر آپ کو اس کا قصوروار پبلک میں ٹھہرانے لگیں تو کچھ غلط نہیں کریں گے۔ جو اسے اشر اور فاتح کا ارادہ لگ رہا تھا وہ بے دہانی میں بھول بھی گئی تو صوفیہ رحمان چونکی،
تیزی سے تالاب کے پار دیکھا جہاں فاتح اور اشر مسکرا کے لوگوں سے بات چیت میں مگن تھے۔ تو اس لیے وہ اس پارٹی میں آیا ہے تاکہ بڑی محفل میں مجھے اپنی بیٹی کا مجرم کہہ سکے۔ میں بھی کہوں اس نے یہ دعوت کیوں قبول کی؟ ناؤ آئی گیٹ اٹ۔ تالیہ نے کچھ کہنا چاہا تو صوفیہ نے روب سے ایک ہاتھ اٹھا دیا۔ وہ چپ ہو گئی۔ تالیہ، وہ اب سنجیدگی سے اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ اسے جو کہنا ہے میں اسے کہنے دوں گی۔ اچھا ہے وہ اتنے سالوں کی بڑاس نکال لے، مگر جب آریانہ کے کھونے کے بعد میں اس کے گھر افسوس کے لیے آئی تھی تو اس نے مجھ سے بڑی خشکی سے باہر نکل جانے کو کہا تھا، کیونکہ وہ مجھ سے کوئی سخت بات نہیں کہنا چاہتا تھا۔ میں نے اس وقت بھی اسے کہا تھا کہ فاتح جو دل میں ہے کہہ دو تاکہ میں وضاحت دے سکوں، مگر وہ اتنا گرم دماغ کا ہے کہ توجیحات نہیں سن سکتا۔ تو آج تم اس کو میرا ایک پیغام دے دینا۔ کچھ تو اس برف کی ملکہ کے لہجے میں جو تالیہ مراد کی ہڈیوں کا خون منجمد کر رہا تھا۔ وہ بنا پلک جبکہ صوفیہ کو بولتے دیکھ رہی تھی۔ اسے کہنا کہ صوفیہ بنت رحمان کے حکومت کرنے کے اصول تم سے مختلف ہیں، میرے ایتھکس بھی مختلف ہیں۔ اس کی نظر میں کرپٹ ہوں تو ٹھیک ہے، مگر میں جو کرتی ہوں ڈنکے کی چوٹ پہ کرتی ہوں۔ میں اس بے وقوف اور ناشکری عوام کو جتنی سہولیات دے رہی ہوں وہ ان کے لیے بہت ہیں۔ جو کچھ میں اس کے علاوہ کروں اس کے لیے میں کسی کی جواب دہ نہیں ہوں، مگر میں 3 بیٹیوں کی ماں ہوں۔ میرا دل اتنا سیاہ نہیں ہے کہ میں کسی کی بچی کو نقصان پہنچاؤں۔ اگر مجھے اسے آریانہ کے ذریعے ہرٹ کرنا ہوتا تو میرے ایک اشارے پہ میری کمپین ٹیم لوگوں کو بتا دیتی کہ آریانہ اس کی بیٹی ہی نہیں ہے، مگر میں نے کبھی اس پہ آریانہ کے حوالے سے کیچڑ نہیں اچھالا، کیونکہ میں ایک ماں بھی ہوں اور ایک خاندانی عورت بھی۔ اور اس کو یہ بھی کہہ دینا کہ آج اگر اس نے پبلک میں مجھے قاتل یا اغوا کار کہا تو اس حد کو عبور کرے گا جو ہمارے مقابلے کو مہذب رکھے ہوئے ہے۔ اس کے بعد میں آریانہ کی ولدیت کو اس کے خلاف جس طرح بھی استعمال کروں، نتائج کا ذمہ دار وہ خود ہوگا۔ چبا چبا کے بولتی وہ ماتھے پہ بل لیے آگے بڑھ گئی اور تالیہ مراد سن سی وہاں کھڑی رہ گئی۔ گلاس اس کے ہاتھ میں گویا پتھر کا بن گیا۔ اس نے ایک عمر اتنے جھوٹ بولے تھے کہ اسے سچ اور جھوٹ کی تفریق آ گئی تھی، اور ایک بات وہ جانتی تھی، یہ عورت جھوٹ نہیں بول رہی تھی۔ آریانہ کو صوفیہ نے نہیں مروایا تھا تو پھر کس نے؟ اور اگر فاتح اس پہ الزام لگا دے اور بعد میں وہ غلط ثابت ہو جائے تو؟ یا اللہ! وہ تیزی سے تالاب کے اوپر بنے پل کی طرف لپکی۔ اسے فاتح بن رامزل کو اپنے پیروں پہ کلہاڑا مارنے سے روکنا تھا، اسے فاتح کو غلط فیصلے سے بچانا تھا۔ اسی لیے اس نے یہ جاب عثمان سے چھین کے حاصل کی تھی تاکہ وہ فاتح کو وہ سب یاد کرواتی رہے جو ان دونوں نے قدیم ملاقہ میں سیکھا تھا اور جو وہ بھول چکا ہے۔ اس میں سے ایک شے فاتح کا اپنی بیوی اور اس کے بھائی کے تسلط سے آزاد ہونا تھا۔ تالاب کے پل پہ ایک دم مہمانوں کا تانتا بن گیا تھا۔ بہت سے لوگ دوسری طرف جانا چاہ رہے تھے، جہاں فاتح مطمئن سا کھڑا 2 رپورٹر سے بات کر رہا تھا جو اپنے مائک اس کے چہرے کے سامنے کیے ہوئے تھے۔ ایک غیر رسمی سی پریس بریفنگ کا ماحول بن گیا تھا۔ اس کے دائیں بائیں اشر اور اسرا کھڑے تھے۔ سر، آج آپ کو کافی عرصے بعد وزیر اعظم صاحبہ کے ساتھ ایک چھت تلے رکھا ہے؟ ایک رپورٹر تیزی سے پوچھ رہا تھا۔ فاتح نے مسکرا کے اوپر آسمان کو دیکھا اور پھر واپس رپورٹر کو۔ چھت؟ سیریسلی؟ ہجوم میں کہا سنائی دیا تھا۔ چلیں، ایک ہی لان کے اوپر دیکھا جا رہا ہے آپ دونوں کو۔ کیا آپ کے درمیان مفاہمت کی کوئی امید ہے؟ پل پہ لوگ سست روی سے آگے بڑھ رہے تھے۔ وہ کسی کو دھکا نہیں دے سکتی تھی، بس تیزی سے ایکسکیوز می کہتی راستہ بنا رہی تھی۔ کوئی اسے آگے نہیں جانے دے رہا تھا۔ ایسے لگتا تھا سارے راستے بند ہو گئے ہوں۔ ایسے لگتا تھا وہ قدیم ملاقہ میں اور غلام فاتح کی بولی سن باؤ جیت رہا ہو اور وہ بے بسی سے ہاتھوں میں زنجیریں پہنے غلام کو آزاد کرنے کے لیے تڑپ رہی ہو۔ رش تھا کہ چھٹتا ہی نہیں تھا۔ مفاہمت؟ فاتح نے سنجیدگی سے ابرو اٹھائی۔ اس خاتون کے ساتھ مفاہمت جن کی وجہ سے وہ سانس لینے کو رکا۔ تالیہ لوگوں کو ادھر ادھر ہٹاتی تیزی سے آگے آئی۔ وہ سامنے ہی ہجوم میں گرا کھڑا تھا۔ تالیہ نے بے چینی سے اسے دیکھ کے نفی میں اشارہ کیا۔ پلیز نہیں، بنا آواز کے لب ہلائے۔ لمحے بھر کو اسے لگا فاتح اس کو دیکھ رہا ہے مگر نہیں۔ کیمروں کی فلیش لائٹس کی چکا چوند نے اسے تالیہ کا منت بھرا چہرہ نہیں دیکھنے دیا تھا۔ اس خاتون کے ساتھ مفاہمت جس کی وجہ سے میری بیٹی مجھ سے چھن گئی، جنہوں نے مجھے اپنے اتحاد میں شامل نہ ہونے کی صورت میں سنگین نتائج کی دھمکی سر عام دی تھی۔ مفاہمت میں کچھ لو اور دو ہوتا ہے جناب۔ صوفیہ رحمان مجھے کیا دے سکتی ہیں؟ کیا وہ مجھے میری بیٹی واپس کر سکتی ہیں؟ کیا وہ آریانہ کو لوٹا سکتی ہیں؟ وہ سنجیدگی سے مجمع کو دیکھ کے پوچھ رہا تھا۔ ایک دم سارے میں سناٹا ہو گیا۔ دبی سرگوشیاں پہلی دفعہ پکار بنی تھیں۔ اتنے سال بعد پہلی دفعہ وان فاتح نے صوفیہ رحمان کو اپنی بیٹی کا مجرم کہا تھا۔ لوگ دم سادے کھڑے تھے۔ تالیہ بھی اپنی جگہ پہ نڈھال سی رک گئی، پھر مڑ کے تالاب کے پار دیکھا۔ وہاں صوفیہ رحمان عجلت میں محفل چھوڑ کے جا رہی تھی۔
اس کے مصاحب اس کے ساتھ تھے۔ امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ اب وہ خاموشی سے وہاں سے چلی جائے، اور چونکہ وہ آریانہ کو نہیں لوٹا سکتی تو آپ لوگوں کو مفاہمت کی باتیں نہیں پوچھنی چاہیے۔ وہ مائک میں سنجیدگی اور دکھ سے کہتا محض ایک باپ لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بہت ضبط کے باوجود تکلیف دکھائی دیتی تھی۔ کتنے ہی لوگوں نے دل پہ ہاتھ رکھ لیے تھے۔ اتنے سال جو شخص اپنی بیٹی کے مجرموں کو نامزد کرنے کی بجائے خاموش رہا، آج اس نے خاموشی توڑ دی تھی۔ بہت سی گردنیں مڑی اور وہاں سے نکلتی صوفیہ رحمان کو گلہ آمیز اور غسیلی نظروں سے دیکھا گیا۔ ملامت، چبھن اور حقارت بھری نظروں نے وزیر اعظم کا دور تک پیچھا کیا تھا۔ صوفیہ نے باہر جاتے ہوئے اپنے چیف آف سٹاف سے سرگوشی کی۔ فاتح کا ملازم درست کہہ رہا تھا، وہ یہ کوئی عام لڑکی نہیں ہے، اس کی کھوج لگاؤ۔ وان فاتح کو گرانے کے لیے یہی لڑکی کافی ہوگی۔